बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर शहजाद फैज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अस्फैर एकेडमिया। आज हमारा टॉपिक है साल अव्वल की पहली नज़्म हम्द। हम्द पर हमारा लेक्चर नंबर 1 पहले हो चुका है, जिसमें हमने शायर का तारुफ़ पढ़ा था, असलूब पढ़ा था और शेर नंबर 1 पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वो वीडियो देख लीजिए। आज हम नज़्म हम्द का दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने शेर नंबर 2 और 3 की तशरीह की है। शेर है जी, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। शेर का मफ़हूम देखिए कि ऐ अल्लाह ताला, तेरी ज़ात लाख पर्दों में छुपी होने के बावजूद भी नज़र आती है और बेशक तेरे वजूद के इकरार के लिए सैकड़ों निशानियाँ मौजूद हैं। आइए चंद अहम निकात की मदद से हम इसकी तशरीह करते हैं। सबसे पहले हमें इस शेर के अंदर सनत सियाकुल आदाद दिखाई दे रही है। सनत सियाकुल आदाद ऐसी सनत को कहते हैं जिसमें हिंदसों का ज़िक्र आ जाए। जैसे शेर में मौजूद है कि लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशां तू है। इसमें लाख और 100 जो है ये ज़ाहिर करता है सनत सियाकुल आदाद को। उसके बाद इस शेर के अंदर हमें सनत तज़ाद दिखाई दे रही है। तज़ाद लफ्ज़ मुतज़ाद से निकला है, इसका मतलब है उलट अल्फाज। यानी कि किसी भी शेर के अंदर अगर कोई मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो उसे हम कहते हैं सनत तज़ाद। जैसा कि लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, यानी पर्दा और बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। 100 निशानों पे यानी निशान और बेनिशान, तो ये उलट अल्फाज हैं, इसे हम कहते हैं सनत तज़ाद। तीसरा नुक्ता है जी हमारे पास कि लाख पर्दों में है मगर हर जगह उसके निशानात हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात जो कि बज़ाहिर छुपी हुई है, कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, ना ही इंसानी आँख के अंदर वो ताकत है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात को देख सके। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला की ज़ात अगर छुपी हुई है तो वो कहीं पर ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि मज़ाहिर फ़ितरत को भी अगर देखें, ये सूरज चाँद सितारे, ये कहकशां, ये पहाड़, ये वादियाँ, ये जुगनू, फूल, तितलियाँ, ये पूरी जितनी भी, हत्ता के इंसान अगर अपने आप को भी देख ले तो उसके होने की दलील मिल जाती है, क्योंकि कायनात का इतना बड़ा निज़ाम किसी बनाने वाले के बगैर नहीं चल रहा, बल्कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात का एहसास हो जाता है। देखें, एक आम मुशाहदे की बात है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ अगर है, जब तक उसके बनाने वाला ना हो वो चीज़ वजूद में नहीं आती। हत्ता कि एक सुई, वो भी अगर बनाने वाला ना हो तो नहीं बन सकती। इसी तरह सैकड़ों मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। ये कुर्सी, ये बल्ब, ये पंखा, ये कमरा, ये जितनी भी अशिया, ये वाइट बोर्ड, बोर्ड मार्कर, हत्ता कि जो कुछ भी हमारे पास हमें दिखाई देता है, ये वेस्टकोट मैंने पहनी है, इसका भी बनाने वाला मौजूद है। इसके अलावा कोई भी चीज़ किसी बग़ैर बनाने वाले के वजूद में आ ही नहीं सकती। मुझे खूबसूरत वाक़या याद आ रहा है। जैसा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वजूद बारी ताला का इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया अज़ खुद वजूद में आई है, इसको कोई बनाने वाला मौजूद नहीं। तो इसी तरह इस अक़ीदे के भी कुछ लोग मौजूद हैं जो दहरिया कहलाते हैं। एक दहरिया एक मुसलमान के साथ बहस कर रहा था कि दुनिया अज़ खुद वजूद में आई है, जबकि मुसलमान उसको कायल करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, इसका बनाने वाला मौजूद है। तो जब बहस तवील हुई तो उनके दरमियान ये तय हुआ कि कल 8 बजे, मिसाल के तौर पर कल 8 बजे फ़लाँ पब्लिक स्टेज पर जो है हम दोनों आएंगे और हम अपने अपने दलाइल पेश करेंगे। जिसने जिसको कैल कर दिया वो उसके मज़हब पर ईमान ले आएगा। तो अगले दिन स्टेज के सामने अवाम का हुजूम था और वक्त के मुताबिक वहाँ पर दहरिया भी पहुँच गया
اور وقت مقررہ ہوا لیکن مسلمان نہیں پہنچا، مزید وقت گزرا مسلمان نہیں پہنچا، لوگ بڑے پریشان ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ ابھی تک مسلمان نہیں آیا۔ تو دہریہ نے کہا دیکھا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، وہ اس لیے نہیں آیا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ سامنے سے وہ آدمی آتا ہوا معلوم ہوا، اور وہ جیسے ہی سٹیج پر آیا اور اس نے گفتگو کا آغاز کرنا چاہا تو اس دہریہ نے اسے پہلے روکا۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ تاخیر سے کیوں پہنچے ہو؟ یہیں سے مسلمان نے بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ دیکھیں میرا گھر دریا کے پار ہے، میں جب دریا کے کنارے پر آیا مجھے کوئی کشتی کوئی ملاح دکھائی نہیں دیا۔ اس نے کہا پھر کیا؟ میں پریشان ہو گیا، اور جب ایسا مجھے کوئی بھی حال نظر آتا دکھائی نہیں دیا تو میں نے فوراً درخت میں نگاہ ڈالی تو وہ درخت کٹ گیا۔ اس کے بعد اس درخت سے پھٹے نکلنا شروع ہو گئے، پھٹے کے ساتھ پھٹا جڑا اور ایک کشتی وجود میں آئی، میں اس کشتی پر سوار ہوا اور آ کر بیٹھ گیا۔ جب یہ بات اس نے کی تو دہریہ نے کہا کہ دیکھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر مسلمان نے کہا کہ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر کیسا ممکن ہے؟ تو اس نے کہا کہ کبھی ایسا ہوا ہے، نہ ہی کبھی ایسا ممکن ہے کہ درخت کٹ جائے پھر وہ خود بخود جو ہے اس کٹ بھی جائے، اس سے پھٹے بھی نکل آئیں، پھر وہ جڑ بھی جائیں اور کشتی بھی بن جائے۔ تو اس نے کہا پھر کشتی کیسے بنتی ہے؟ اس نے کہا جب تک کشتی کو بنانے والا نہ ہو کشتی نہیں بنتی۔ یہیں سے مسلمان نے اسے جواب دیا کہ اگر تمہارا یقین اتنا ہے کہ کشتی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی تو پھر کیسے کہتے ہو کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق موجود ہوتا ہے، اور ہر چیز کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا۔ تو دنیا کی ہر چیز اپنے بنانے والے کی گواہی دیتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر اس کائنات کو دیکھیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ کائنات جو اتنا موزوں ہے، جس کے اندر تمام تر ضرورت کی اشیاء موجود ہیں، اتنی گولائی کے اندر یہ کائنات بن گئی، جس میں موسم بھی موزوں ہیں، جس میں کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں، جس میں انسان کی سہولت کے لیے دوسرے جانور بھی موجود ہیں، مویشی بھی موجود ہیں، جس میں رات بھی ہے، دن بھی ہے، صبح بھی ہے، شام بھی ہے، جس میں طرح طرح کے اناج میوے جو انسانی غذائیت کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک حادثہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اچانک ایک حادثہ ہوا اور جو ہے نا ایک ٹکڑا الگ ہوا جو کئی عرصہ تک سرد ہوا اور وہاں پر زندگی کا آغاز ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی ہی ایسا ہے کہ ایک دھماکہ ہی ہوا تو وہ دھماکہ بھی میرے پروردگار نے کیا ہے، انہی کی وجہ سے ہے، اس کے بغیر یہ خود بخود ممکن ہے ہی نہیں۔ حوالے کے اشعار کچھ موجود ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اور جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کو وہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ اس کے نور کا جلوہ دیکھ سکیں۔ اور بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر دکھائی دے دیں تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ پھر یہ آزمائش تو ختم ہو جائے، پھر تو پوری دنیا سجدے میں گر جائے، پھر تو کوئی نیک اور کوئی گنہگار نہ بنے۔ اصل تو بات یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے آزمائش لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کی نشانیاں ضرور دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہوتے، عام آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، جو عام طور پر دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے بعد جو ہے شعر نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں کہ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ تو اس شعر کے اندر چونکہ مشکل الفاظ بھی آگے ہیں، میں نے اس کے معنی لکھ دیے، جیسے خلوت جس کا معنی ہے علیحدگی یا تنہائی، جلوت کا مطلب ہے محفل یا بزم، پنہاں پوشیدہ یا چھپا ہوا، اور عیاں کہتے ہیں نمایاں یا ظاہر کو۔ شعر کا مفہوم دیکھیے کہ اے اللہ تو تنہائی اور محفل ہر جگہ موجود ہے، لیکن تیری ذات کہیں چھپی ہوئی ہے اور کہیں نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے۔ تو اس شعر کی تشریح بھی ہم چند اہم نکات کی مدد سے کریں گے۔
سب سے پہلے تو اس شعر کے اندر صنعت تضاد ہمیں دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں۔ یہ خلوت اور جلوت یہ متضاد الفاظ ہیں، اسی طرح پنہا اور عیاں یہ بھی متضاد الفاظ ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس جو نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ دنیا کا کوئی کونا، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بانٹ دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ صفات کل ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل بھی مل جاتی ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اور جو بھی ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے، اور دنیا کی کوئی مخلوق کے اندر بھی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ حتیٰ کہ ایک عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگ کو دیکھ کر ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن یاد رکھیں کہ آگ جلانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ آگ کی یہ اپنی صفت نہیں ہے کہ وہ جلا دیتی ہے، بلکہ یہ صفت اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، کیونکہ اگر آگ کا کام صرف جلانا ہی ہوتا تو پھر ابراہیم علیہ السلام تو نعوذ باللہ جل گئے ہوتے۔ اگر وہ وہاں پر سلامت رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ جلانے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اسی طرح اگر پانی کا کام ڈبونا ہی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کیوں نہیں ڈوبے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی ڈبونے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ چھری کا کام اگر کاٹنا ہی ہے تو پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو کیوں نہیں کاٹ رہی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ہمیں جو کچھ بھی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر، ہر جگہ، بلکہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ دل کی آنکھ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دل کی آنکھ سے مراد یہ ہے کہ روحانی طور پر جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا انہیں احساس ہو جاتا ہے، ان کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اللہ کے نور کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد صفات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، وہ دنیا کے اندر عیاں ہو جاتی ہے، اور کائنات ذات الہی اور صفات الہی کی مظہر ہے۔ یعنی یہ جو کائنات ہے، اس کے اندر، اس کائنات پر غور کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل مل جاتی ہے۔ حتیٰ کہ انسان اگر اپنی ذات پر ہی غور کرے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ خود جب میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں تو میں سیدھی سمت میں جاتا ہوں تو میری آنکھیں بھی وہیں پر لگی ہوئی ہیں، اور حتیٰ کہ میں اپنے چہرے پر بھی غور کروں تو ایسی بناوٹ، ایسی انجینئرنگ، ایسی کاریگری۔ دیکھیں، میں کچھ کھا رہا ہوتا ہوں تو یہ ناک، اس کا کام کیا ہے؟ یہ مجھے بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز باسی ہے یا تازہ ہے، اور حتیٰ کہ میں کھا رہا ہوتا ہوں تو تب ناک ایسی جگہ پر فٹ کی گئی ہے کہ یہ بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ اگر یہی ناک سامنے کی بجائے پیچھے ہوتی تو ہم تو کچھ کھانے سے پہلے پیچھے لے جاتے، یہ ناک سے پرمیشن لیتے پھر جا کر کھاتے۔ تو دیکھیں کس طرح یہ ہاتھ کو دیکھیں، 7 انگوٹھا کس طرح بنایا گیا ہے۔ کوئی چیز پکڑتے ہیں تو یہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی انجینئرنگ، ہر اعضا، ہر عضو جو ہے اپنی درست جگہ پر ہے، گویا کہ اسے یہیں پر ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ذات موجود ہے جس نے انسان کو اور کل کائنات کو پیدا کیا، اور
اسی طرح اس کی ذات کو جب تلاش کیا جائے، جب کوئی رائے حق کا متلاشی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر اس کو قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ شعر دیکھیے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اور ایک اور شعر دیکھیے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یعنی جب کوئی شخص اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جہاں 4 لوگ ہوتے ہیں وہاں 5واں میں ہوں، جہاں پر 2 لوگ ہیں وہاں تیسرا میں ہوں، جہاں کوئی ایک شخص ہے وہاں پر دوسرا میں ہوں۔ اور اسی طرح شعر دیکھیے کہ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ تو یہ حوالے کے اشعار ہیں، ان کی مدد سے آپ نے تشریح کرنی ہے۔ کیونکہ حمد ہے ایک ہی موضوع پر لکھی گئی ہے تو آپ ان میں سے چند حوالے یاد کر کے کسی بھی شعر کے اندر ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ حمد ساری ایک ہی موضوع پر ہوتی ہے اور اس میں سے آپ نے جو حوالے کے اشعار اٹھانے ہیں، اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس حوالے کو اس تشریح کا حصہ کس طرح بناتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو بھی حوالے کا شعر لکھیں اس کو اس طرح جذب کریں کہ گویا تشریح پڑھ کے یہ احساس ہو جائے کہ یہاں پر یہی حوالے کا شعر آنا چاہیے، یعنی جس طرح آپ کی تشریح جاری ہے اس سے ریلیٹ ہی آپ کے حوالے کا شعر ہونا چاہیے۔ تو باقی اشعار کے ساتھ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔